I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings, even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है?
اتنے چیز ہے, فرشتے ہیں, تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے, اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف اسوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر, ہندی میں پانی, تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا, تو پھر گاڈ کو جیسس بولو, اللہ بولو یا رام بولو, تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں, یا واٹر کہو انگلش میں, یا تنی تامل میں, وہ سیم ہے, کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو, ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں, انگلش میں ہم کہیں گے واٹر, اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے ہیں واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ
ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو، لیکن جب میں پانی پیتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے، پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور، پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہیں گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے، آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں ود اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے اور رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے، اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط ہے. ہوپ دا آنسرز the question. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے 2 ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے، اور میں اس دیش میں رہتا ہوں، اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں، کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں، ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس میں کئی چیزیں صحیح بھی، کئی غلط بھی ہے، کئی ٹکراؤ ہے، تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں
اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. So I am a Muslim religiously, geographically I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم سب کو ایمان, سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کریں. اس ویڈیو میں خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں یعنی کہ اسلام میں جب ایک لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا, لیکن چاہے وہ اس کو بعد میں بدل بھی دے, اسلامک طریقے کی طرف لے بھی آئے, لیکن اس کو پھر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ایک ہندو لڑکا اگر ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے جب شادی کرتا ہے تو اس کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے, اور وقتی طور پر وہ جو لڑکی ہوتی ہے غیر مسلم, چاہے ہندو ہو کرسچن ہو, وہ وقتی طور پر اسلام قبول کر لیتی ہے, لیکن کبھی بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتی ہے. اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس معاملے میں نصیحت مانگ رہی تھی کہ اس معاملے میں آخر کیا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 221 میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی مشرکہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور ایک مسلمان عورت چاہے وہ بدصورت ہے اور غریب بھی ہے تو بھی وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے جو کہ بہت مالدار اور بہت خوبصورت بھی ہو. اور اسی طرح کی بات عورتوں کے لیے بھی فرمائی گئی ہے کہ کوئی بھی مومن عورت ایک مشرک مرد سے شادی نہ کرے, اس سے بہتر وہ مرد ہے جو کہ مسلمان ہے, چاہے وہ بدصورت ہو اور غلام ہو. اور ایک مالدار اور بہت خوبصورت مرد اگر مشرک ہے تو بھی مسلمان مرد سے کسی بھی طرح سے بہتر, کسی لحاظ سے بہتر نہیں ہے. تو یہ ہماری سماجی جو ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں, جبکہ ہمیں اس بات پر دیکھنا اور عمل کرنا ہے جو کہ قرآن میں کہا گیا ہے. تو یہاں پر قرآن کا پیغام بالکل واضح انداز میں یہ بات فرماتا ہے کہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت ہر لحاظ سے مشرکہ سے یا مشرک مرد سے بہتر ہے, اور جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے ان سے کسی طور پر بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ پیغام اور یہ نصیحت بلکہ یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن ہمارے چونکہ سوسائٹی کی ایسے رواج بن چکے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو تعلیمات ہیں یا جو بھی پابندیاں ہیں, جو بھی نصیحتیں ہیں, وہ عورتوں پہ تو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا ان پہ زبردستی امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن مردوں پہ ایسی چیزیں امپلیمنٹ نہیں کی جاتی ہیں. جبکہ ہمیں اسی بات پہ عمل کرنا چاہیے جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے. جیسے کہ یہاں پر عورتوں کے پردے پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, لیکن وہیں پر مردوں کی نگاہ کا جو پردہ ہے اس پر کوئی بندہ فوکس نہیں کرتا, جبکہ پردے کا حکم تو دونوں کے لیے ہے. اسی لیے ہمیں دونوں طرح سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں مرد اور عورت پہ جو لاگو ہوتی ہے ان پہ عمل کرنا ہوگا. اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہماری جو تمام مشکلات ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائیں گی, اور اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گی. کیونکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور روزمرہ کی جتنی بھی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسلام نے انسان کو سکھائی کہ اس کو کیسے کرنی چاہیے. اس لیے ایک بندہ اگر ایک طریقے سے چلتا ہے اور دوسرا دوسرے طریقے سے, تو وہ دونوں اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے. جیسے کہ اگر ایک ہی گاڑی ہے اور اس میں ایک جو پہیہ ہے وہ سائیکل کا لگا دیا جائے اور ایک پہیہ گاڑی کا ہو یا ٹرک کا ہو, تو کیا وہ گاڑی چل پائے گی؟ بالکل بھی نہیں چل پائے گی. اور یہی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی دی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کیا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غیر مسلم ایمان نہ لے آئے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ ساتھ دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر قائم رکھے. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.